अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि FATF का आज आखिरी दिन है और आज ही FATF ने फैसला करना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए। आप जानते हैं 2008 से पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। एक ताज़ा तहकीकी रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि FATF की इस बदमाशी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को 38 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है। 38 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। नाज़रीन, FATF ये दुनिया के अंदर है कमज़ोर मुल्कों को या इसी तरह से जो उनकी बातें ना मानते हों या उनके मुखालिफ फैसले करने वाले आज़ाद ममालिक हों, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसले करती है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर उन मुल्कों की इकॉनमी को तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की माँ पर, अमरीका और इसराइल की माँ पर गुज़श्ता तकरीबन 12 सालों से FATF का प्रेशर है, लेकिन अब पाकिस्तान ने FATF के जो दिए हुए 27 नुकात थे उनमें से 21 नुकात को तो हल कर लिया था। बाकी 6 नुकात बचे थे जिन पर जो मौजूदा इजलास है, वर्चुअल इजलास, इसमें डिस्कशन हुई है। इसमें भी अब तक की इतलात ये सामने आ रही हैं कि 3 मजीद पॉइंट्स FATF ने तस्लीम कर लिए हैं और बाकी के 3 अब भी बच गए हैं जिन पर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। भारत नाज़रीन, पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसी को जारी रखना चाहिए और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशिशें जारी रखना चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को FATF पर प्रेशर डालना चाहिए कि भारत को भी ब्लैक लिस्ट किया जाए जो दहशतगर्दों की मनी लॉन्ड्रिंग करता है, और दुनिया इस बात के सबूत तस्लीम कर चुकी है। साथ साथ नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर शोर और चीखो पुकार है कि पाकिस्तान FATF से नहीं निकल पाया है और पाकिस्तान को FATF के जरिए से ब्लैक लिस्ट करवाना चाहिए। लेकिन भारत को शायद पता नहीं है कि गुज़श्ता 12 सालों से जो भारत ने साजिशें की हैं, पाकिस्तान ने इन साजिशों को झीला है। अब वक्त पाकिस्तान का है और अब पाकिस्तान भारत से इंशाअल्लाह बदला लेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर भारत ने आज फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह और पनाहगाह है, लिहाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया तवज्जो दे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाए, पाकिस्तान के साथ मुआशी ताल्लुकात ना बढ़ाए। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के CPEC गवादर पोर्ट से बहुत खौफज़दा है, क्योंकि इस बड़े तारीख़ी मंसूबे के अंदर दुनिया के बड़े बड़े ममालिक शामिल हो रहे हैं और भारत को इससे तकलीफ़ है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर निकल पड़ा है और अब भारत का वक्त है। भारत इंशाअल्लाह टुकड़े होगा, बर्बाद होगा और मोदी दहशतगर्द जैसे हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह सुरखरू होगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी जो सदर हैं, उनके जो एक तर्जुमान हैं पाकिस्तान के हवाले से या मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के लिए, वो आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे हैं और आज पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकात भी हो रही है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के लिए कोशिशें हैं और इससे पहले आप जानते हैं रशिया के मंदूब बराए अफ़गानिस्तान, अमरीका के सेंटकॉम के आला तरीन फ़ौजी जर्नल और जो दीगर सियासी समाजी रहनुमा हैं अफ़गानिस्तान के, वो पाकिस्तान विज़िट कर चुके हैं। पाकिस्तान अशरफ गनी हुकूमत पर भी प्रेशर डाले हुए है ताकि जो तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से एक मरतबा फिर अफ़गान तालिबान को प्रेशराइज किया गया है कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक किसी भी सूरत मगरब या फिर यूरोपीय ममालिक ये किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, दुनिया अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत से, इमारत इस्लामिया से बेहद परेशान है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही है। साथ साथ नाज़रीन, अशरफ गनी ने भी अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ हम संजीदा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर अफ़गान तालिबान कोशिश हैं तो हमारे साथ संजीदा मुज़ाकरात करें,
لیکن افغان طالبان نے کہا ہے کہ سنجیدہ مذاکرات تو تب ہوں گے جب کابل حکومت ہمارے نہتے شہریوں کے خلاف آپریشن بند کرے گی اور صحیح طریقے سے دوحہ کے اندر جو بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس میں اپنی مذاکراتی ٹیم کو بااختیار بنائے گی۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے 650 کے لگ بھگ فوجی گاڑیاں، ٹینک اور دیگر جنگی ساز و سامان سے جو منسلک گاڑیاں ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر افغان طالبان کابل حکومت کی فوجی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کرتے ہیں، آخر کتنی فوجی گاڑیاں اور ٹینک ہیں طالبان کے پاس؟ لیکن آج کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہر سال امریکہ کابل حکومت کو سینکڑوں کی تعداد میں فوجی گاڑیاں اور ٹینک فراہم کرتا ہے، لیکن افغان طالبان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں کابل حکومت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تقریباً 28 صوبوں کے اندر طالبان کی مختلف کارروائیوں میں 67 سے زائد کابل فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ان کے سامنے تقریباً 47 کابل فوجی سرنڈر ہوئے ہیں، جبکہ متعدد چیک پوسٹیں بھی فتح کر لی گئی ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خلاف نہتے شہریوں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں ہمارے علاقوں میں، لیکن ہم بھرپور جواب کابل حکومت کو دے رہے ہیں۔ آگے بڑھے تو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی ظالمانہ قابضانہ درندگی جاری ہے۔ اب ایک بڑی خبر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں تقریباً 6 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ 1 درجن سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مودی دہشت گرد آنے والے 3 روز کے اندر مقبوضہ کشمیر کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کشمیریوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ رات گئے مجاہدین کی تازہ کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں بھارتی فوج کے 5 اہلکار زخمی اور 2 اہلکار مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر آزادی کے پوسٹرز آویزاں کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے حق میں لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ آزادی کی تحریک کو بالکل ختم نہ ہونے دیں اور اس میں مزید جوش و جذبہ پیدا کریں۔ حریت رہنماؤں کی جانب سے اور بالخصوص پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے اور انسانی حقوق کی جو وائلیشن بھارت کر رہا ہے اس پر آواز اٹھائی گئی ہے تاکہ دنیا توجہ دے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم ناروانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چائنا خاموش طریقے سے بغیر کسی گولی کو استعمال کیے ہوئے دنیا پر قبضے کے لیے کوشاں ہیں اور بھارت پر بھی قبضے کے لیے چائنا نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن چائنا کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ اب بھی چین کا خطرہ بھارت پر موجود ہے اور بھارت کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے بھارتی فوج کو ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں گزشتہ 2-2.5 ہفتوں سے بھارت کی جانب سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ معاملات حل ہو گئے ہیں، سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، چائنا بھارتی علاقوں سے نکل چکا ہے، ڈس انگیجمنٹ ہو چکا ہے اور LAC یا لداخ کا علاقہ بھارتی کنٹرول میں آ چکا ہے۔ لیکن ناظرین، چین کی جانب سے اب بھی یہی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا، گوڈی میڈیا جھوٹ بولنا بند کر دے۔ اتنی آسانی سے چائنا بھارتی علاقوں سے نہ تو نکلے گا اور نہ ہی اپنے تعمیراتی کام کو بند کرے گا، اور اس وقت بھی اطلاعات یہ ہیں کہ محض کچھ کلومیٹر کے فاصلے سے فوجیں پیچھے رکھی ہیں، لیکن بہرحال چائنا بھارتی علاقوں کے اندر موجود ہے اور تعمیراتی کام کو تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تبھی تو بھارتی آرمی چیف کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے بھارت کو کہ چائنا اور پاکستان مشترکہ طور پر کبھی بھی بھارت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت ہی سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے بھارت کی ریاست UP ہے، جہاں پر BJP کی غنڈہ حکومت ہے۔ ان کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لو جہاد کے نام سے متنازع قانون منظور کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرے گا تو اسے جیل کے اندر جانا ہوگا اور اسے بھاری جرمانہ عائد کرنا ہوگا۔ اور کل ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بھارت کے اندر اب مسلمانوں کی
برتھ ریشو کو کم کرنے کے لیے، شرح پیدائش کو کم کرنے کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ مسلمان 2 سے زائد بچے پیدا نہ کر سکیں، کیونکہ وہ بھارت کو ایک اسلامی ملک بنانے کے لیے آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی جانب سے ٹویٹر کے ساتھ تنازع کے بعد سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، تاکہ سوشل میڈیا پر اگر مودی بی جے پی کے خلاف کوئی شخص کوئی ٹویٹ کرے یا پوسٹ کرے تو اسے گرفتار کیا جا سکے، ان کے اکاؤنٹس کو بند کیا جا سکے۔ تو یہ آزادی اظہار رائے کا عالم ہے جو بھارت کے اندر آزادی اظہار رائے کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو احتجاج کرنے کی وجہ سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کل استنبول کے اندر ایک بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی استنبول کو دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل سٹی بنانے جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو میڈیکل کی سہولیات ہیں، ہسپتال ہیں اور اسی طرح سے فیکٹریز یا کمپنیاں ہیں، وہ استنبول کے اندر آئیں گی اور ترکی معاشی اعتبار سے ترقی کرے گا۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فلاحی تنظیم ٹیکا کی جانب سے فلسطین کے اندر بہت سے فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ بالخصوص فلسطین کا شہر الخلیل ہے، جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی قبریں بھی ہیں، اور وہاں پر الخلیل کے نام سے ایک مسجد بھی ہے۔ وہاں پر تعمیراتی کام اور اسی طرح سے لوگوں کی ضروریات کے لیے فلاحی منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ یونان کی جانب سے نکالے گئے 25 سے زائد مہاجرین کو سمندر سے بچا لیا ہے ترکی نے۔ آپ جانتے ہیں مسلسل شامی مہاجرین کو، مسلمانوں کو یونان کی جانب سے، یورپ کی جانب سے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، جسے ترکی بچاتا ہے، اور یورپ انسانی حقوق کا دعوے دار تو بنتا ہے لیکن انسانیت کی وہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام تیونس سے اور ترکی کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیبیا کے اندر تعمیراتی کام اور اسی طرح سے تیونس اور لیبیا کے باہمی تعلقات کے حوالے سے مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں باغی ہفتر کو شکست ہو چکی ہے، لیبیا کی منتخب فائد السراج کی حکومت جیت چکی ہے، ترکی منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آگے بڑھے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر پولیس اور فوج پر حملوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 دیگر اسرائیلی فوجی چاقوؤں کے حملے سے زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی مسلمان اسرائیلیوں پر حملہ کر کے انہیں یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ظلم اور تشدد کو بند کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیلی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اسرائیل کے خلاف اقدامات شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انٹونی بلنکن کی جانب سے انسانی حقوق کی رکنیت دوبارہ حاصل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے اس کی رکنیت سے دستبرداری اختیار کی گئی تھی اور الزام لگایا گیا تھا کہ انسانی حقوق کے نام پر اسرائیل کے خلاف جو انسانی حقوق کا ادارہ ہے یہ پریشر ڈالتا ہے۔ لیکن انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ مساوی تعلقات رکھیں گے اور انسانی حقوق کے ادارے کے اندر دوبارہ سے شامل ہو کر جو اسرائیل فلسطینیوں کی انسانی حقوق کی تذلیل کرتا ہے اس میں ہم بھی اپنی آواز بلند کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جدید انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جس میں اربوں ڈالر کے انویسٹمنٹ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے اندر کرے گا اور اسرائیلی کمپنیاں اپنے ہیڈ کوارٹرز اور مراکز متحدہ عرب امارات کے اندر بنائیں گے۔ ایک طرف سے فلسطینیوں پر ظلم جاری ہے، دوسری طرف سے متحدہ عرب امارات اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران، اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ CIA کے نئے چیف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور CIA ایسی مختلف کارروائیاں کرے گی اور انسپیکشن کرے گی جس میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے اسرائیل نے بھی آپریشن شروع کر دیا ہے اور اسرائیلی فورسز امریکہ کے ساتھ مل کر خفیہ ایجنسی
ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بڑی کارروائیاں کرے گی اور ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ سے حصول سے روکا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پابندیاں ختم کرے اور جوہری ڈیل میں واپس آئے اور ہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حصول جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین شام کا علاقہ دیر الزور ہے، جہاں پر متعدد ایرانی جنگجوؤں نے علاقے کو گھیر کر اسے ایک عسکری چھاؤنی بنا دیا ہے، فوجی چھاؤنی بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے ہزاروں مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین رشیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کی جانب سے شام کے اندر خطرناک ڈرون طیاروں کے تجربات کیے گئے ہیں اور پھر انہیں اب دنیا کو فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے فاسٹ فورس اور کیمیکل بموں کا تجربات بھی رشیا شام کے مسلمانوں پر کر چکا ہے اور یہ انسانیت کے خلاف انتہائی بھیانک اور سنگین جرائم ہیں جن کے بارے میں تحقیقات کر کے رشیا کے خلاف پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب قطر سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے 12 ارب ریال کی مالیت کے بڑے پروجیکٹ سے جنوب میں شروع کر دیے گئے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ سیاحتی شعبے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے سعودی عرب کی اکانومی کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب اور عمان کے حکام کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں اور باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین قطر کے وزیر خارجہ کو بحرین کے وزیر خارجہ کی جانب سے خط دیا گیا ہے۔ جب سے قطر کے ساتھ بحرین، UAE اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے ہیں تب سے قطر کے ساتھ یہ سارے ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سوڈان، ایتھوپیا اور مصر سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان اور مصر کے درمیان ریڈ سی کے اندر واقع کچھ ایسے جزیروں پر اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ سوڈان کا دعویٰ ہے کہ حلائب اور اسی طرح سے ایک اور جزیرہ ہے وہاں پر مصر نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ دراصل سوڈان کا حصہ ہے، لہٰذا مصر اس قبضے سے باز رہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین نہضہ ڈیم جو ایتھوپیا کے اندر تعمیر کیا گیا ہے اس پر سوڈان اور مصر کے درمیان اتفاق کیا گیا ہے کہ ایتھوپیا کو مجبور کیا جائے گا کہ نہضہ ڈیم کو نہ بھرا جائے، کیونکہ اس سے سوڈان اور مصر کے پانی کو کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زراعت کا شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان بھی لڑائی جاری ہے اور سوڈان اور مصر کے درمیان بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں اور غیر ملکی جو استعماری غارت گر ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ان کے درمیان جنگ کروانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔